बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुअमिनीन व या इमाम अल-मुत्तकीन या अली इब्न अबी तालिब। माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबतों में से एक मुनासिबत ये है कि ये महीना मौला अली की शहादत का महीना है। ये रोज़ा ये महीना जिसको अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान का महीना कहा है और कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, और ये महीना जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़े वाजिब किए हैं ताकि हम मुत्तकीन बन जाएं, इसी महीने में अल्लाह ताला ने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अल-मुत्तकीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहादत का दर्जा अता फरमाया ताकि हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन और इमाम अल-मुत्तकीन सब इस तक़वा के महीने में यकजा हो जाएं। सारी मुनासिबतें तक़वा के साथ जो हैं वो इस एक महीने में, ये जो तक़वा का महीना है, आप माह मुबारक रमज़ान को दूसरे अल्फाज में आप तक़वा का महीना भी कह सकते हैं कि इसमें उस किताब का नुज़ूल हुआ जो हुदल लिल मुत्तकीन है। इसमें हम पर इबादत फ़र्ज़ कर दी गई रोज़ा, जिसका मकसद यह है ताकि हम मुत्तकीन बन जाएं, और इसी महीने में इमामुल मुत्तकीन की शहादत। तो ये महीना तक़वा का महीना है, ये महीना मुत्तकीन का महीना है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत जितनी अजीम है उतनी ही नाशनाख्ता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मज़लूम हैं कि जिन पर अपनों ने भी जुल्म किया और दुश्मनों ने भी जुल्म किया। दुश्मन ने तो जुल्म करना ही था, दुश्मन है, उसने जुल्म ही करना है, उसने कौन सा आपके साथ अदल करना है। वो तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती होती है जो दुश्मन के साथ भी अदल करती है। सिर्फ अदल नहीं बल्कि एहसान। लेकिन आम तौर पे तो इंसान यही करते हैं कि दुश्मनों के साथ हर किस्म के जुल्म को जायज़ समझा जाता है। तो अमीर अल-मोमिनीन के दुश्मनों ने अमीर अल-मोमिनीन पे जो जुल्म किया वो तो समझ में आता है, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ऐसे मज़लूम हैं कि आपके चाहने वालों ने भी आप पर जुल्म में कोई कमी नहीं की। मोहब्बत का इजहार जिस अंदाज से किया, उस इजहार मोहब्बत के साथ भी जुल्म जुड़ा हुआ है। वो ये कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हकीकी रूप को समझा ही नहीं गया, ना उसे समझा गया, ना उसका हक अदा किया गया, और ना उसको पहचानवाया गया। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत इस लिहाज से तारीख़ इंसानियत की मज़लूम तरीन शख्सियात में शुमार होती है, मज़लूम तरीन शख्सियात में। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आखिरी नमाज ज़रब लगाई तो उस वक़्त अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से एक जुमला निकला, फ़ुज़्तु वरब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इस जुमले के बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया, पूछा कि इस मौके पर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये जुमला कहना क्या मतलब रखता है, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मकसद क्या था, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर यह जुमला क्यों फरमाया। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है हम वो इसी के साथ मखसूस रखते हैं, फ़ुज़्तु वरब्बिल काबा के हवाले से, और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुतल्लिक़ कुछ दूसरे पहलू जो हैं उन्हें इंशाअल्लाह कल और परसों अपनी गुफ्तगू का
موضوع قرار دیں گے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا ہر انسان کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ زندگی میں کیا چاہتے ہو، وہ کہے کہ جی میں ناکامی چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ ہر انسان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اس ٹارگٹ کے اچیو کر لینے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور اس خواہش کے پورا ہو جانے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ شعر بھی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان کی خواہشیں 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 خواہشیں، جو خواہش پوری ہوتی گئی پوری ہوتی گئی پوری ہوتی گئی، جی کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے، اور جو خواہش پوری نہیں ہوئی تو سمجھے ناکامی ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی کچھ چاہتا ہے، اسے مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ اسے ایک سینس ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ اور جو چاہتا ہے اگر وہ اسے نہ دیا جائے، وہ اسے نہ ملے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، احتجاج شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ناکامی کا احساس۔ تو کامیابی کی خواہش ہر انسان کی فطری خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، فطری خواہش ہے کامیابی۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو خودکشی کرتا ہے، وہ خودکشی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ایک ایسی جگہ پہ آ گئی ہے کہ اب یہ زندگی میرے لیے بوجھ بن گئی ہے، اب اس زندگی سے جان چھڑا لینا ہی اچھا ہے۔ اس زندگی کو جو کہ عذاب بن گئی ہے، اس عذاب میں سے نکل جانا اچھا ہے، اور اس عذاب میں سے نکلنے کا رستہ وہ موت اور خودکشی کو سمجھتا ہے۔ تو جب خودکشی کرتا ہے تو وہ خودکشی میں اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے۔ اب یہ جو کامیابی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اور یہ دو قسمیں بنتی ہیں اب کے ٹارگٹس کے حوالے سے۔ ہمارے ٹارگٹس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ٹارگٹ جو ہم خود اپنے بناتے ہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں آئی ٹی ایکسپرٹ بنوں گا، میں بینک افسر بنوں گا، میں پولیس آفیسر بنوں گا، میں پولیٹیشین بنوں گا، میں ایم این اے ایم پی اے سینیٹر بنوں گا، میں وزیر بنوں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا، میں صدر بنوں گا، میں تاجر بنوں گا، میں ملینر بنوں گا، میں بلینر بنوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ٹارگٹس ہمارے اپنے بنائے ہوئے ٹارگٹس۔ ایک ٹارگٹ ہمارا وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اور کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے انہیں پیدا ہی صرف اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں نے انہیں پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں۔ میں نے انہیں پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر اپنی یہ زندگی گزاریں۔ انسان کے سامنے دو راستے ہیں بندگی کے، ایک اللہ کی بندگی کا راستہ، دوسرا شیطان کی بندگی کا راستہ۔ سورہ یاسین میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟
انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے، جس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی دشمنی نہیں ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا یہاں پر سورہ یاسین کی اس آیت میں، کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنی اور اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم۔ انسان نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دے رہا ہو، کہیں سے مال غنیمت اس کے ہاتھ میں آ جائے اس کا خمس ادا کر رہا ہو، استطاعت کی صورت میں حج کر رہا ہو، مقامات مقدسہ کی زیارات پہ جا رہا ہو، لیکن اپنی زندگی کے باقی جو معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کا بزنس، ان ساری چیزوں میں وہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے من مانی کر رہا ہو، یعنی شیطان کے راستے پہ چل رہا ہو، تو وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی لمحے پر، کسی بھی مقام پر شیطان کے راستے پر نہ چلا جائے، شیطان کی بندگی نہ کی جائے، شیطان کی اطاعت نہ کی جائے، اور صرف اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رکھا جائے اپنے تمام اعمال کو۔ ھذا صراط مستقیم، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کوئی عبادت نہیں ہے اللہ کی۔ جہاں اپنی سیٹسفیکشن ہے وہاں نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں کر لیں، اور جہاں اپنے مفادات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر ہر قسم کے ہتھ کنڈے اور ہر قسم کی اسٹریٹجی کو اپنا لینے کو جائز سمجھنا، یہ اللہ کی عبادت اور یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب اقتدار حاصل کرنا کسی کی منزل بن جائے، اور اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد پھر اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ جب مقصد بن جائے تو پھر عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پہ قائم نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اس کی سیاست کی مصلحتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اس کے اقتدار کی مصلحتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اسے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کرتے ہیں لوگ۔ تو سیاست میں، اقتدار میں، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر پوری طرح سے ثابت قدم رہے۔ تو انسان کے سامنے راستے ہیں دو، اللہ کی بندگی کا راستہ اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے راستے پر چلنا۔ یہ جو ہر قسم کے راستے پر چلنا ہے نا، یہی شیطان کی عبادت ہے۔ آپ کو ایک بھی شخص اس دنیا میں نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو باقاعدہ کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن جہاں بھی کوئی شخص اللہ کی عبادت کے راستے سے ہٹتا ہے تو آٹومیٹیکلی شیطان کی عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو راستے کیا ہیں؟ دو، اللہ کی عبادت، شیطان کی عبادت۔ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہماری خلقت کا مقصد اللہ کے سامنے جو ہے، ہماری خلقت کا وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ ہمارے اپنے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، حکمران بن جاؤں، سیاستدان بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں۔ یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اللہ کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کا مقرر کیا ہوا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ اپنے مقرر کردہ ٹارگٹس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے ٹارگٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دنیاوی ٹارگٹس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ پولیس آفیسر بنیں، آپ آرمی افسر بنیں، آپ آرمی کے کمانڈر بنیں، آپ ملک کے صدر بنیں، آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، آپ ڈالروں میں کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں،
کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام آپ کریں اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے۔ یہ سارے کام کرنے میں آپ اللہ کی بندگی کے رستے کو نہ چھوڑیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں اس مقصد میں جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ لیکن اگر ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑ دیا، جہاں کسی مفاد نے، جہاں کسی ٹارگٹ نے گناہ کا تقاضا کیا، اللہ کی نافرمانی کا تقاضا کیا، وہاں اللہ کی نافرمانی کر لی، گناہ کر لیا، جیل سازی کر لی، 2 نمبری کر لی اور اپنا مقصد حاصل کر لیا، تو وہاں اپنا بنایا ہوا مقصد تو حاصل کر لیا، اپنے بنائے ہوئے مقصد میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس میں ناکام ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک ایسے دوراہے پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں یہ سارے دنیاوی مقاصد ہیں، صدر بننا، وزیر اعظم بننا، اقتدار حاصل کرنا، طاقت میں آنا، دولت مند بننا، شہرت حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہزاروں قسم کی خواہشات، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف اللہ کی بندگی، اللہ کا ٹارگٹ، اللہ کا مقرر کیا ہوا ٹارگٹ۔ آپ ایسے دوراہے پہ آ جاتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، اور اگر اس خواہش کو پورا کرنا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس دوراہے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کا سورہ عنکبوت میں تھرو آؤٹ ذکر ہو رہا ہے، آزمائش، کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو میں تمہیں آزماؤں گا۔ آزمائش کیا ہے؟ آپ دوراہے پہ آئیں گے، ایک طرف مفادات آپ کو بلا رہے ہیں، ایک طرف ایمان آپ کو بلا رہا ہے، ایک طرف مفادات بلا رہے ہیں آپ کو، ایک طرف اللہ کی بندگی بلا رہی ہے۔ اب یہاں آپ مفادات کی طرف جاتے ہو یا اللہ کی بندگی کی طرف آتے ہو؟ سارا تھیم، سارا مرکزی خیال سورہ عنکبوت کا یہی ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایسے دوراہے پہ آ کر اگر کوئی بندہ ہر چیز کو ٹھکرا دیتا ہے اور ہر چیز کو ٹھکرا کر اللہ کی بندگی کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے، ایمان کے راستے پہ ثابت قدم رہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیری بندگی کے راستے کو ایک لحظے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بطور کامیابی کے ذکر کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس شخص نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، جس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی بھی کیسی کامیابی؟ فوزا عظیما، عظیم کامیابی۔ اب اللہ جس کامیابی کو عظیم کامیابی کہہ رہا ہو، کتنی عظیم کامیابی ہوگی۔ یہ عظیم کے لفظ کے معنی جو ہیں یہ کوئی فکس معنی نہیں ہے، کوئی معین معنی نہیں ہے، ہر کہنے والے کے اپنے حساب سے اس لفظ کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، اس مزدور کی روزانہ کی آمدنی فرض کریں 500 روپے، کبھی کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اسے اس دن 500 روپے سے زیادہ کمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس دن وہ کسی طرح سے 1000 روپیہ کما لیتا ہے، کسی طرح سے 1200 روپیہ کما لیتا ہے، کسی طرح سے 1500 روپیہ کما لیتا ہے۔ کہتے ہیں آج بڑی آمدنی ہوئی ہے، آج بڑی کمائی ہوئی ہے، بڑی کمائی ہوئی ہے۔ جس شخص کی ڈیلی کی کمائی 500 روپے ہو، جس دن 1000 ہو جائے، 1500 ہو جائے، وہ کہتا ہے آج بڑی کمائی ہوئی ہے، بڑی کمائی ہوئی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کی روزانہ کی آمدنی فرض کرے 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، کسی دن اس کی آمدنی 1,00,000 کی بجائے 70,000 ہو گئی، وہ کہتا ہے آج آمدنی تھوڑی ہوئی ہے، آج آمدنی تھوڑی، 70,000 ہوئی ہے، ادھر 1500 روپے ہوئی ہے، وہ 1500 والا کہہ رہا ہے آج بڑی آمدنی ہوئی ہے، یہ ادھر 70,000 ہوئی ہے، یہ کہہ رہا ہے آج آمدنی تھوڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 1500 کو بڑی آمدنی کہہ رہا ہے اس کا معیار 500 والا ہے۔
تو 500 والے کو جب 700 مل جائیں، 1000 مل جائیں، 1500 مل جائیں تو وہ بڑی ہو جاتی ہے. لیکن جس کا معیار 1,00,000 روپیہ ہے اس کو جب 70,000 ملیں گے تو وہ تھوڑی ہو جائے گی، اس کو 80,000 ملیں گے تو تھوڑی ہو جائے گی، اس کو 90,000 ملیں گے تو بھی تھوڑی ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی اور بہت، چھوٹی اور بڑی، یہ کہنے والے کے اپنے مقام اور مرتبے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب اللہ کسی کامیابی کو کہے کہ عظیم کامیابی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، یہ کامیاب ہو گیا. اور کامیابی بھی ایسی نصیب ہوئی اس کو جو عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی. فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی حاصل ہوئی. اس لیے ہم زیارت عاشورہ میں یہ جملہ بولتے ہیں، زیارت وارث میں یہ جملہ بولتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملہ کہتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے، فنفوز فوزا عظیما، تو ہم اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے جو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو نصیب ہوئی، عظیم کامیابی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبأ، جس سے 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس 30ویں پارے کی پہلی سورت کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی متقین ہی کے لیے ہے. یعنی جس شخص نے تقوی کے رستے کو چنا اور تقوی کے رستے پر چلتا رہا، تقوی کے رستے پر ثابت قدم رہا، کسی بھی قسم کے حالات میں تقوی کے رستے سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، یہ شخص کامیاب ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اسے خلق کیا ہے تاکہ وہ میرا بندہ بن کے زندگی گزارے، میری بندگی کے رستے پہ زندگی گزارے. اور کامیابی کا یہ معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، یہ کامیاب ہے. نہ صرف کامیاب ہے بلکہ اس کی کامیابی عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے. یعنی ہر کامیابی سے بڑی کامیابی ہے. صدر مملکت بن جانے سے بڑی کامیابی ہے، وزیر اعظم بننے سے بڑی کامیابی ہے، MNA MPA بننے سے بڑی کامیابی ہے، ڈالروں میں ملینر بلینر بن جانے سے بڑی کامیابی ہے. ہر کامیابی جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے، اس کامیابی سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارے. اور ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے ہی متقین کے لیے، کامیابی ہے ہی متقین کے لیے. تو اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کی زندگی گزاری، ظاہری طور پر امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری طور پر یہ جو لوگوں کے معیار ہیں نا، زیادہ ساتھی اکٹھے کر لینے، زیادہ فالورز اکٹھے کر لینے، زیادہ جھمگھٹا اکٹھا کر لینا، زیادہ پاپولر ہو جانا، زیادہ حلقہ بنا لینا اپنا، ان ساری چیزوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان معاملات میں تو امیر المومنین کامیاب نہیں تھے. امیر المومنین علیہ السلام جب اقتدار میں آئے تو جس طرح سے باقی سارے حکمران اپنی حکومت کو پختہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اختیار کرتے ہیں، مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، امیر المومنین نے اپنی حکومت کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے ان میں سے کوئی بھی غیر الہی طریقہ اور ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا. کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی امیر المومنین کی، تو امیر المومنین کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ مولا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے دم پہ پاؤں رکھتے ہیں، ان کا باپ بھی بیعت کرے گا. آپ نے فرمایا نہیں، میں جبر کے ذریعے کسی سے اپنی بیعت نہیں لوں گا، میں کسی پر جبر اور دباؤ کے ذریعے سے اپنی بیعت نہیں لوں گا. اسی طرح سے امیر المومنین سے کہا گیا کہ آپ یہ فلاں فلاں معاملات میں آپ کمپرومائز کریں. آپ نے فرمایا یہ کمپرومائز کرنا خلاف عدل ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ سیاست کا تقاضا ہے کمپرومائز کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا تقاضا ہے کمپرومائز نہیں کرو۔ اب سیاسی کامیابی حاصل کرنی ہے تو کمپرومائز کرو، کمپرومائز کر لو اور حاصل کر لو۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے کمپرومائز نہیں کیے جو سیاستدان کیا کرتے ہیں، اور ان کمپرومائزز کے ذریعے سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے وہ کمپرومائزز نہیں کیے، امیر المومنین نے وہ سمجھوتے نہیں کیے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سیاسی کامیابیاں نہیں ملی امیر المومنین علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے جنگ صفین میں جس طرح کی چالیں ان کے دشمنوں نے چلیں، وہ ان چالوں کے جواب میں اس طرح کی شیطانی چالیں نہیں چلنا چاہتے تھے۔ کہا گیا مولا علی علیہ السلام کو کہ مولا یہ جو آپ کا مخالف ہے یہ چلتا ہے ہر قسم کی چالیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا انہ یغدر ویفجر، بہت دھوکہ دہی کرتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ولولا کراہیت الغدر لکنت ادھى العرب، اگر یہ دھوکہ دہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ نہ ہوتی، تو عرب میں مجھ سے بڑا چال باز کوئی نہیں تھا، عربوں میں کوئی مجھ سے بڑا زیرک آدمی نہیں تھا، عرب میں مجھ سے زیادہ اس قسم کی چالیں چلنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے اللہ کی پسند کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ امیر المومنین کا مسئلہ تھا۔ امیر المومنین کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اقتدار مضبوط ہو، امیر المومنین کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہر قیمت پر اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، امیر المومنین کا یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں تھا کہ ہر قیمت میں معاشرے کے طاقتور لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا کے رکھا جائے۔ معاشرے کے طاقتور لوگوں کی ترجیحات اور تھیں، امیر المومنین کی ترجیحات اور تھیں۔ امیر المومنین کی ترجیحات الہی ترجیحات تھیں، اور معاشرے کے طاقتور لوگوں کی ترجیحات مادی اور سیاسی ترجیحات تھیں۔ امیر المومنین کا اور ان کا کسی قسم کا جوڑ بنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بندگی کے راستے پہ اوپر ثابت قدم رہے، ساری کامیابیوں کو نظر انداز کیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے کے اوپر ثابت قدم رہے، تقوی کے راستے کے اوپر ثابت قدم رہے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے ہی متقین کے لیے، تو جو امام المتقین ہو وہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ تو یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پر جب ضربت لگی ہے، تو اس وقت جو آپ نے فرمایا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، تو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ظاہری طور پر تمہارے معیار ہیں سیاست کے، یہ جو تمہارے معیار ہیں ظاہری طور پر کامیابی اور ناکامی کے، ان کے لحاظ سے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کی بندگی کے راستے کے اوپر میں کامیاب رہا۔ فزت ورب الکعبہ، سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، اللہ کے اس دور کے عظیم ترین بندے کا، اور شیطان کا بندہ اللہ کے بندے کے سر کے اوپر شمشیر سے وار کر رہا ہے، تو اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ایک فلسفی دے رہے ہیں، ہمیں ایک راستہ دے رہے ہیں کہ دیکھو حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرے راستے کے اوپر چلنی ہے، حقیقی کامیابی لینی ہے تو وہ میرے راستے کے اوپر تمہیں ملنی ہے، تمہیں حقیقت میں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں میرے راستے کے اوپر چلنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا راستہ۔ نہج البلاغہ میں جو آخری حصہ ہے کلمات قصار کا، اس میں مولا علی کے چھوٹے چھوٹے حکیمانہ ارشادات ہیں، ان میں ارشاد نمبر 327 بہت خوبصورت اور ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل، کاش ہم لوگ جو اپنے آپ کو مولا علی کے ماننے والے کہتے ہیں، چاہے مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، چاہے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस लिहाज से एक नुमाया मकाम रखते हैं सब में कि अमीर अल-मोमिनीन को शिया सुन्नी जो मुसलमानों को दो बड़े ग्रोह हैं दोनों अपना इमाम और पेशवा मानते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अहले तशय्यो उन्हें पहला इमाम मानते हैं और अहले सुन्नत जो हैं उन्हें चौथा खलीफा और चौथा पेशवा मानते हैं। मानते सभी हैं, जबकि दूसरे खुलफा को मुसलमानों को सारे फ़िरके नहीं मानते। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए चाहे चौथा खलीफा मानते हों चाहे पहला इमाम मानते हों, नहजुल बलागा में कलिमात क़िसार का जुमला नंबर 327 फरमाते हैं मा ज़फ़रा मन ज़फ़रल इस्म बिही वल गालिबु बिश्शर्र मग़लूबुन। जिस शख्स पर गुनाह ने गलबा पा लिया, जिस शख्स को गुनाह ने पिछाड़ दिया, वो शख्स कामयाब नहीं हुआ। मा ज़फ़रा, वो शख्स कामयाब नहीं हुआ। ज़फ़र कहते हैं कामयाबी को। मा ज़फ़रा, वो शख्स कामयाब नहीं हुआ। मन ज़फ़रा बिहिल इस्मो, जिसके ऊपर गुनाह कामयाब हो गया। वल गालिबु बिश्शर्र मग़लूबुन, और जो शख्स शर की मदद से गलबा हासिल करता है असल में वो मग़लूब होता है। जो शख्स शर की मदद से कामयाबी हासिल करता है असल में वो नाकाम होता है। जो शख्स शर की मदद से फतह हासिल करता है असल में वो शिकस्त खुर्दा होता है। तो मौला अली का ये जो आखिरी जुमला है, ये मौला अली के फ़लसफ़े हयात का खुलासा है एक जुमले के अंदर जो मौला अली ने बयान किया। और मौला अली के हर मानने वाले को, चाहे वो मौला अली को चौथा खलीफा मानता हो, चाहे मौला अली को अपना पहला इमाम मानता हो, अगर इस जुमले को सामने रख लिया जाए फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, और इस जुमले को सामने रख लिया जाए कि जो शख्स गुनाह के ज़रिए से कामयाब हुआ वो कामयाब नहीं हुआ, जो शख्स शर की मदद से कामयाब हुआ वो कामयाब नहीं हुआ, जो शख्स बुराई की मदद से गालिब आया, फ़तह हासिल की, कामयाबी हासिल की, ना उसने गलबा हासिल किया, ना उसने फ़तह हासिल की, ना उसने कामयाबी हासिल की। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस एक इरशाद को हम पाकिस्तान के मुसलमान, बाकी दूसरी ममालिक को छोड़ दें, हम पाकिस्तान के ममालिक जो इतने मसाइल में उलझे हुए हैं, करप्ट हुक्मरानों की करप्शन के नताइज हम भुगत रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हम भुगत रहे हैं, अगर हर पाकिस्तानी ये तय कर ले कि मैंने मौला अली के इस इरशाद पर अमल करना है कि मैंने कोई कामयाबी गुनाह के ज़रिए से हासिल नहीं करनी है, मैंने कोई मफाद गुनाह के ज़रिए से हासिल नहीं करना है, मैंने कोई अचीवमेंट दो नंबरी के ज़रिए से हासिल नहीं करनी है, मैंने हर कामयाबी हासिल करनी है तक़वा के रास्ते पर रहकर, मैंने हर कामयाबी हासिल करनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के ज़रिए से, मैंने हर मकसद हासिल करना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से और तक़वा के रास्ते पर साबित कदम रहते हुए, तो आप यकीन कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारा मुआशरा बिल्कुल तब्दील हो जाए। हमारे मुआशरे से सारी बुराइयों का ख़ात्मा हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म हो जाए, मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म हो जाएँ, पड़ोसियों की हकूक़ तलफ़ी ख़त्म हो जाएँ, हर किस्म की हक तलफ़ी, हर किस्म का जुल्म, हर किस्म की बुराई हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए। अगर हम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उस फ़लसफ़े को समझ लें कि कामयाबी असल में वो कामयाबी है कि आप अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते के ऊपर चलते रहें और अल्लाह ताला की बंदगी और रास्ते के ऊपर चलते हुए किसी बड़े से बड़े मफाद की खातिर, किसी बड़ी से बड़ी कामयाबी की खातिर भी आप अल्लाह के रास्ते को ना छोड़ें। अल्लाह ताला हमें अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअय्यन किए हुए इस कामयाबी के पैमाने को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी ज़िंदगी इस पैमाने के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।